अस्सलाम वालेकुम। टेररिज्म, दहशत गर्दी एक सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी हसास टॉपिक है और इस पर बात करना ज़रूरी है। बात करना इसलिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आजकल जिधर भी अटैक होता है, ख़ुदकुश हमला होता है या कोई भी मसला होता है, जिस पर भी अटैक होता है, सिर्फ़ हमारी मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है। सो हम बजाय कि उस ग्रुप को, उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लें और हम सिर्फ़ उसको जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो डिक्लेयर करें, मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू। सो हम जो है इस्लाम को जो है बदनाम करते हैं। हम कहते हैं कि ये तो इस्लाम का एक सिस्टम है और स्पेशली अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए, सो वहाँ पर इतने बड़े बड़े ओहदों पर, यानी पोप जो है क्रिश्चियनिटी में एक सबसे जो रिलीजियस, एक बहुत बड़ा कैथोलिक का एक पोप होता है, पादरियों का एक हेड होता है जिसके अंडर बाकी चर्च होते हैं। सो उनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मुस्लिम्स प्रोपेगेट टेररिज्म अंडर द बैनर ऑफ जिहाद, के जिहाद को बहाना बनाकर मुसलमान जो है वो टेररिज्म को जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। अब इस किस्म के लीडर जिनके बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, जब वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, सो उनके फॉलोवर जो है उन पर इसका असर होता है और असर हो भी रहा है। रिसेंटली आपने स्वीडन में देखा कि वो एक बंदा है, वो कुरान शरीफ के साथ ब्लास्मी कर रहा है, कुरान शरीफ की जो है बेहुरमती कर रहा है। और आप देखते हैं कि जो पुलिस है वो भी डिप्लॉय है उनकी हिफाजत के लिए। इसके अलावा मीडिया उसको कवरेज दे रही है, कम्प्लीटली पूरी दुनिया को दिखा रही है। वो कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहा है और वहाँ का जो कोर्ट है, अदालतें हैं, वो कहती है कि हम तो इसे नहीं रोक सकते क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ होगा। सो जब ये चीज़ें होगी दुनिया में, सो इसके पीछे कुछ रीज़न्स होंगे। सो रीज़न ये है कि क्यों हम इस्लाम को जो है बदनाम करते हैं। अब वो बेवकूफ़ जो कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहा था, उसकी ब्लास्मी कर रहा था, अगर वो बेवकूफ़ इस किताब को ओपन करेगा, इसको पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा प्रॉपरली, कामली, जो उसके जो रीज़न्स है, जो रिज़र्वेशन है, अगर वो इसके मुतालिक इस कुरान शरीफ को खोलेगा, पढ़ेगा, उस पर रिसर्च करेगा, सो उसे पता लग जाएगा कि जो टेररिज्म है इस्लाम उसको जो है कंडेम करती है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि किलिंग वन मैन, इनोसेंट मैन इज़ लाइक किलिंग ऑल ह्यूमैनिटी। एक बेगुनाह को आप जो है वो कत्ल करेंगे, ऐसा होगा कि पूरी इंसानियत को आप कत्ल करेंगे। और फिर वो फरमाते हैं कि सेविंग लाइफ ऑफ वन पर्सन लाइक सेविंग ऑल ह्यूमैनिटी। और अगर एक शख्स की आप ज़िंदगी बचाएंगे, सो ये आप पूरी इंसानियत को बचाएंगे। सो ये इस्लाम कहता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। इस लेक्चर में हमें समझना ये है कि क्या टेररिज्म वाकई जो इसकी जो 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 बुनियाद थी, क्या वो इस्लाम ने रखी, क्या वो मुसलमान ने रखी, क्या वेस्ट में टेररिज्म हुई है, क्या इसकी बुनियाद मुस्लिम वर्ड्स में इसकी बुनियाद मुस्लिम वर्ड्स में रखी गई है, या इसकी बुनियाद जो है वो वेस्टर्न जो है वहाँ पर रखी गई है। और फिर हम साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्यों एक बंदा उठकर जो है वो कुछ बंदे उठकर ग्रुप्स बनाते हैं और वो हथियार उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। वो क्यों ख़ुद को मारते हैं, वो क्यों ख़ुद को किल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नफ़रत क्यों आती है। बजाय ये कि हम उसको ऑप्रेस करें, उसको जो है उस पर जुल्म करें, उनको गिरफ़्तार करें, उनको टार्चर करें, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, इस बात को हमें रियलाइज़ करना होगा कि टेररिज्म क्यों होती है। इस पर हम बात नहीं करते कि टेररिज्म क्यों होती है, दुनिया में टेररिज्म की क्या वजह है, क्यों लोग जो है वो गारों में जाते हैं, वहाँ पर वो छुपते हैं। उनकी ज़िंदगी को आप देख लें, टेररिस्ट की ज़िंदगी क्या है, हर टाइम वो छुपता रहता है। उनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, पुलिस फोर्स होती है, ना वो बच्चों से मिल सकता है, ना वो बीवियों से मिल सकता है, ना वो उसके पास फ्रीडम होता है। लेकिन वो उस ज़िंदगी को ख़ुद के लिए क्यों पसंद करता है और क्यों वो इस चीज़ को जो है वो सही समझता है, इसको हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं जितना भी टेररिज्म होता है दुनिया में सबको कंडेम करता हूँ। मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप को, वो टीटीपी हो, वो अल-कायदा हो, जो भी हो, क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो भी वो कर रहे हैं वो इस्लाम के तालीमात के ख़िलाफ़ है। सो मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। सिर्फ़ वीडियो का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये इशू क्या है, और मेन मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा सकूँ, ये आपको अंडरस्टैंड कर सकूँ कि इस्लाम हैज़ नथिंग टू डू विद टेररिज्म, इवन इस्लाम कंडेम टेररिज्म, ऑल काइंड ऑफ
terrorist activities have been condemned by Quran, by Allah, and it is mentioned in Quran, which I am going to show you. فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کی شروعات کس طرح ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ ڈکشنری میں سرچ کریں گے یا گوگل میں جائیں گے اور آپ سرچ کریں گے کہ ٹیررزم کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, آپ کو گوگل یہ بتائے گی, یا آپ تاریخ دیکھیں گے سو تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ فرسٹ ٹائم یہ چیز جو ہے وہ فرینچ ریولوشن میں ایک ایونٹ ہوئی تھی, اور اس سے جو ہے وہ چیز سامنے آئی. اب فرینچ ریولوشن میں کیا ہوئی بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. 1789 میں فرینچ ریولوشن ہوئی. وہاں پر ایک ڈائنیسٹی تھی, بربن ڈائنیسٹی تھی, اور وہاں پر جو کنگ تھے اس کا نام تھا کنگ لوئی دی 16. اچھا, وہ زیادہ تر پیسے جو ہے اپنے لائف پر خرچ کر رہا تھا, اور جو باقی غریب تھے ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا, وہ بھوک سے ان کے بچے بھی مر رہے تھے, اور کنگ سارا پیسہ اپنے لائف سٹائل پر, لگژریز چیزوں پر خرچ کر رہا تھا. اس نے وہاں پر جو مشہور محل ہے ورسائے, جس میں ٹریٹی آف ورسائل بھی ہوئی تھی ہٹلر کے ساتھ, پہلی جنگ, ہٹلر کے ساتھ نہیں, جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد. سو وہ محل بھی اس نے بنایا تھا وہاں پر. سو وہ سارے پیسے اپنے لائف سٹائل پر خرچ کر رہا تھا, اور باقی جو غریب لوگ تھے ان پر پیسے خرچ نہیں ہو رہے تھے. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بربن ڈائنیسٹیز ہیں, اور جو پولیٹیشین ہے وہ مالدار ہیں, اور جو غریب ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ تنگ ہو گئے فرینچ میں, سو انہوں نے ریولوشن لائی فرینچ میں. سارے لوگ 1789 میں اکٹھے ہوئے, اور جو بربن ڈائنیسٹی تھی اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا, اور انہوں نے جو تھا وہ سب کو اریسٹ کر دیا, انکلوڈنگ کنگ لوئی دی 16. فرینچ ریولوشن کے دوران 1792 سے لے کر 1793 کے دوران ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں رین آف ٹیرر. رین آف ٹیرر کافی ایک خوفناک, ایک ہسٹری کی تاریخ میں ایک مقام تھا. رین آف ٹیرر یہ ہے کہ جن لوگوں کو فرینچ کے لوگوں نے اریسٹ کیا, جو رسپانسیبل تھے اس ٹائم کے حالات کے لیے, سو ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا, اور انہوں نے ایک ایگزیکیوٹنگ جگہ بنائی جہاں پر انہوں نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا, اور سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون سب کو گلیٹائن کیا. گلیٹائن کیا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ بنائی جہاں پر اوپر ایک بہت بڑا بلیڈ ہوتا تھا, اور اس بندے کو وہ کڑا کرتے تھے, اور اس بلیڈ کے تھرو ان کا سر وہ باڈی سے الگ کر دیتے تھے, ڈی ہیڈ کرتے تھے, جسے ہم گلیوٹائن کہتے ہیں. سو ان سب کو انہوں نے گلیوٹائن کیا تھا. اب ہزاروں اور بہت سے لوگوں کو انہیں گلیوٹائن کیا, ان کا سر باڈی سے الگ کیا. سو اسے ہم کہتے ہیں رین آف ٹیرر. ایک ٹیرر, خوف کا ایک جو تھا وہ ایک مقام تھا وہاں پر فرینچ میں. سو یہاں سے ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں, سو وہ ادھر سے اس کی شروعات ہوتی ہے. ٹیرر کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اسے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. سو اٹ مین کہ وہ ٹیرر ہے, وہ آپ میں خوف پیدا کر رہا ہے. سو یہ رین آف ٹیرر جو ہے فرینچ ریولوشن کے دوران ہوئی, یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوئی. بعد میں آپ نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر نے تقریباً ہولوکاسٹ کے دوران انہوں نے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کا انہوں نے بروٹلی قتل عام کیا. وہ انوسینٹ تھے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. صرف جو ہٹلر تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم جرمن جو ہے وہ بائی بلڈ جو ہے ہم آرینس ہے, ہمارا خون جو ہے وہ پیور ہے, اور باقی جو جوش وغیرہ ہے سو یہ کمیونسٹ کے پیچھے بھی ہے, اور یہ سب چیز کے پیچھے بھی ہے, اور یہ جو ہے سو کچھ بہانہ بنا کر انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا. جوسف سٹالن کو بھی آپ نے پھر جو تھا وہ دیکھا. سو یہ تھوڑی سی اس کی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی شروعات جو تھی وہ ویسٹ میں ہوئی تھی. ٹیررزم جب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں سو اس کی شروعات تو ویسٹ میں ہوئی تھی. آپ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنی کالونیز تھی, جو امپائرز تھا, جو فرینچ تھا, پرتگیز تھا, اسپین تھا, برٹش تھا, ان کے اندر جتنی کالونیز تھی, انڈیا تھا, یہاں پر انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل عام کیا. الجیریا کی تاریخ دیکھ لیے, فرینچ کے اندر کالونی تھی, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے وہاں پر جو تھا اس کا قتل عام کیا. اسپین پرتگیز نے لیٹن امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں قتل عام کیا. برٹش نے امریکہ جو نارتھ امریکہ ہے جسے آج ہم USA کہتے ہیں, وہاں پر یہ جگہ اس نے آباد کی. افریقہ سے تقریباً 20 ملین غلاموں کو وہاں پر موو کیا, وہ جگہ اس نے آباد کی. اور پھر وہی غلام جو تھے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی, ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کیا, اور آج ہم اسے امریکہ کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. سو یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ وہاں ویسٹ میں ہوئی. اور اچھا اب بات کرتے ہیں کہ
یہاں ٹیررزم کی شروعات جو موجودہ جو ٹیررزم ہے، جو موجودہ جو دہشت گردی ہیں، جو بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ISS ہے، ہم کہتے ہیں کہ حماس گروپ ہے غازہ میں، اسی طرح فلسطینین گروپ ہے، اسی طرح ISS ہے، اسی طرح TTP ہے، افغانستان میں ہے، القاعدہ ہے، پاکستان میں بہت سارے گروپس ہیں جو انڈیا بتاتا ہے۔ یہ گروپس کیوں بنے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سائیکو انالائٹیکل اپروچ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ گروپس کیوں بنے ہیں، مین وجہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیوں یہ گروپ بنے ہیں۔ اگر آپ اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور میرے خیال میں جو کہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، اگر وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، تو میرے خیال میں یہ ایشو جو ہے وہ یہ ٹیررزم بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس ٹیررزم کی شروعات ہوتی ہے 1960s میں۔ دیکھیے جب دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے سو برٹش اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہے، US بھی اس میں شامل ہے، اس نے یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس کیا، اور اس ریزولوشن کے انڈر انہوں نے فلسطین میں ایک کنٹری بنائی جسے انہوں نے اسرائیل کا نام دیا۔ آپ گیس کریں کہ پاکستان میں اگر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کرتی ہیں کہ یہاں پر میں ایک اسٹیٹ بناؤں گا، سو ہم کیا سوچیں گے؟ سو جب انہوں نے وہاں پر اسٹیٹ ریزولوشن پاس کی یونائٹڈ نیشن میں، اور اس کے بعد جو عرب کنٹریز تھے، ایجپٹ تھا، جارڈن تھا، لبنان تھا، سیریا تھا، سو انہوں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت کیا کہ ہم انہیں نہیں مانتے، کس طرح آپ ہمارے سرزمین پر لینڈ پر جو ہے ایک لینڈ آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، یہاں پر جوش بھی رہ رہے ہیں، یہاں پر کرسچن بھی رہے ہیں، عرب بھی رہ رہے ہیں، سب اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن آپ یہاں پر اسٹیٹ کیوں بنا رہے ہیں، یہاں پر ایک الگ اسٹیٹ؟ خیر، عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ ہوتی ہے 1948 میں، جس میں اسرائیل جنگ جیتتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ زیادہ ٹائم یورپ میں تھے، سو ان کی ملٹری زیادہ they were more trained than عرب ملٹری، اور ان کو عرب جو ویسٹرن کنٹریز تھے وہ سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ پہلی جنگ اس نے جیتی۔ دوسری جنگ ان کے درمیان ہوتی ہے 1967 وار میں، جسے ہم 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں۔ 1967 میں یہ جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل جو تھا اس نے پری اٹیمپٹ کیا ان سارے عرب کنٹریز پر، اور پری اٹیمپٹ اٹیک تھا جس میں سیریا سے اس نے گولان ہائٹ کیپچر کیا، جارڈن سے ویسٹ بینک کیپچر کیا، اور ایجپٹ سے سینائی ڈیزرٹ کیپچر کیا۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نکبہ۔ نکبہ مین کہ اسرائیل نے جو فلسطینین تھے تقریباً 12 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا۔ وہ 12 لاکھ جو ہے اب بھی اسرائیل، اب بھی جو ہے سیریا میں، جارڈن میں اور لبنان میں اب بھی وہاں پر وہ موجود ہے، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ ان کے بڑے مر چکے ہیں، اب ان کی نیو جنریشنز آ چکی ہیں، اور اب بھی جب آپ ٹی وی پر دیکھیں گے اب بھی ان کے پاس وہ چابیاں ہیں، وہ کیز ہیں جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ہم نے فلسطین اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، ہمیں نکالا گیا تھا نکبہ کے دوران، سو یہ ہماری چابیز تھی، ہم نے اپنے گھروں کو لاک کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم واپس آئیں گے، لیکن ہم اب بھی اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے بچوں کا قتل کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ جو باقی کنٹریز میں وہ سیٹل ہے، وہاں پر بھی ان کو پورے جو اس کیونکہ نہ وہ ان کے پورے نیشنل ہے، نہ انہیں اپنے ملک میں جو ہے وہ سیٹل کیا جاتا ہے، سو دے آر ان بٹوین، سو بہت سارے ایشوز ہیں ان کے سامنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو نکالا گیا اسرائیل سے، سو اس کے بعد جو فلسطینین اتھارٹی تھی، سو اس کے جو ہیڈ تھے یاسر عرفات، جو کہ فلسطین کے ایک پولیٹیکل لیڈر بھی مانے جاتے تھے، سو وہ لیڈرشپ کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ وہ لیڈرشپ جو ہے جارڈن میں سیٹل ہوتی ہے، اور جارڈن میں وہ اپنے لبریشن کے لیے، جسٹس کے لیے، آزادی کے لیے، اپنے لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جارڈن میں جو ہے جارڈن کی اتھارٹی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں ویسٹ کے کہنے پر، اور جسے ہم بلیک ستمبر کہتے ہیں۔ آپ گوگل پر بلیک ستمبر سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جارڈن نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، جس میں پاکستان جو ملٹری کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا، اور ضیاء الحق بھی وہاں پر گئے تھے، انہوں نے بھی اس جنگ میں فلسطینیوں کے جو ہے اگینسٹ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور آج بھی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اس ایشو پر پاکستان آرمی کو۔ اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے پھر سیریا گئے، لبنان گئے، وہاں پر سیٹل ہوئے، سو یہ ادھر سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ایکسٹریمسٹ پیدا ہوئے، فنڈامنٹلسٹ پیدا ہوئے، جنہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، اور بہت سارے مسلم ورلڈ میں یہ ایک نفرت پھیلی پوری دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے گروپ سامنے آئے۔
حماس گروپ آپ دیکھ لیں، آج بھی جو ہے اٹیکس کرتا ہے اسرائیل پر، ان کے اندر نفرت ہے، ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے۔ 12 لاکھ لوگ جو ہے وہ جو اپنے سرزمین کو انہوں نے چھوڑا، فورسفلی ان کو کمپیل کیا گیا، وہ باقی کنٹریز میں رہ رہے ہیں۔ سو اس کے نتیجے میں جب ایجپٹ کا جو رولر تھا انور سادات، انہوں نے جب 1989 میں انہوں نے جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، سو پھر 1981 میں ان کو کل کیا گیا، ایک بندے نے کل کیا گیا اس بنیاد پر کہ آپ نے اسرائیل کو کیوں ریکوگنائز کیا۔ سو ایکسٹریمسٹ پیدا ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے سو آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل میں بھی ان کا جو یتسک رابن تھے، ان کو بھی 1995 میں اسرائیلیوں نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا، کل کیا، اس بنا پر کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں یہ چیز کر رہے ہیں، معاہدہ کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ادھر سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس ٹیررزم کی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ سائیکو انالائٹیکل اپروچ کیا چیز ہے۔ دیکھیے جب ہم سائیکل انالائٹیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہوں گا کہ جب سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے، اگین میں سارے ٹیررزم یا ٹیررسٹ گروپ کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، اسلام اس کے خلاف ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیے جب سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے، ایک بندے کے ساتھ اس کے بچوں پر آپ اٹیک کرتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مارتے ہیں، اس کے گھر آپ تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کو آپ غدار کہتے ہیں، اس کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور وہ جسٹس کے لیے لڑتا ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ لڑتا ہے، سو پھر وہ اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مینٹلی سک ہو جاتا ہے، اپنے اس میں جو اس کا جو دکھ ہوتا ہے، سیڈنس ہوتا ہے، سوروفل جو ٹریجڈی ان کے ساتھ ہوتی ہے، سو یا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ڈسپریشن میں، اور یا اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے گا اور اپنے رائٹس کے لیے لڑے گا، کیونکہ قانون ان کو پھر رائٹس نہیں دیتا۔ ابھی اگر ہم بات کریں امریکہ کی، امریکہ جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر۔ کیا ہوتا ہے کہ تقریباً مہینوں سے کچھ ٹیررسٹ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، امریکہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، پھر وہ ٹیررسٹ امریکہ کنٹریز بھی جاتے ہیں، وہاں پر پھر وہ ایئرپورٹس میں اتنی سیکیورٹی میں وہاں پر پرندہ بھی جو ہے وہ نہیں اڑ سکتا ان کی اجازت کے بغیر، پھر وہاں وہ 4 ایروپلین کو جو ہے ہائی جیک کرتے ہیں، ان میں سے 2 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جاتے ہیں، ایک پینٹاگن پر جاتا ہے اور ایک کیپٹل ہال پر جاتا ہے، لیکن راستے میں پیسنجر ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ روک لیتے ہیں۔ اب جس یہ اٹیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو القاعدہ نے کی۔ القاعدہ کے جو لیڈر تھے اسامہ بن لادن تھے، وہ اسٹیٹ لیس تھے، اور وہ اس ٹائم افغانستان میں جو تھے ملا عمر نے ان کو شیلٹر دیا تھا، اور وہ وہاں پر جو تھے وہ سیٹل تھے۔ ملا عمر کو امریکہ کہتا ہے کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ کہتا ہے ملا عمر کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں ثبوت دے کہ اسامہ بن لادن یا القاعدہ اس کے پیچھے ہے، اگر آپ ہمیں ثبوت دیں گے تو ہم اکارڈنگ ٹو شرعی لا اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے۔ اس نے عدالت بھی بنایا تھا، میرے پاس ایک بک ہے طالبان کے اوپر، بدام جو تھا وہ واحد ٹیررسٹ ہے جو کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور انہوں نے انٹرویوز بھی کی جو اسامہ بن لادن یا ملا عمر کے جو گنرز وغیرہ تھے، سو کافی ریسرچ ہے بدام کا۔ وہ اپنے بک میں کہتی ہے کہ اس نے عدالت بھی بنایا تھا کہ میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا اگر یو ایس مجھے ثبوت دے گا، بجائے کہ یو ایس اسے ثبوت دے، یونائٹڈ نیشن میں وہ ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جنگ ڈکلیئر کر دیا، اور وہ ایک سوورن کنٹری تھی۔ آج جو طالبان کی حکومت ہے وہ سوورن نہیں ہے، کسی نے اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہے، کیونکہ کسی نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس ٹائم جو افغانستان میں جو گورنمنٹ تھی انڈیپینڈنٹ کنٹری تھی، پاکستان نے ریکوگنائز کیا تھا، سعودی عربیہ نے کیا تھا، یو اے ای نے کیا تھا، اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا وہی لا جو ان ویسٹرن کنٹریز نے بنائی ہے کہ ایک کنٹری کو ایک کنٹری بھی ریکوگنائز کرتی ہے، سو وہ ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا۔ انہوں نے سوورینٹی کی وائلیشن کی، بجائے یہ کہ وہ ثبوت دے، انہوں نے افغانستان پر اٹیک کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے دوران 3000 لوگوں کو جو تھا وہ مارا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسلام اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے گناہ لوگ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان پر جب یو ایس نے اٹیک کیا، وہاں پر ہزاروں لوگوں کا اس نے قتل عام کیا، سو کیا وہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟
ایک شخص کے لیے، اسامہ بن لادن کے لیے آپ نے پوری کنٹریز پر اٹیک کیا، لوگوں کو مارا، اس پر حکومت کی، ان کے ریسورسز پر آپ نے حملہ کیا. اسی طرح آپ نے وہاں پر اپنی حکومت بنائی، اپنی فورس آپ نے ریز کی، اور آپ وہاں پر جو ایک سوورن کنٹری پر آپ گورنمنٹ کر رہے تھے، کئی سالوں سے وہاں پر الیکشن بھی آپ کروا رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا. پھر 20 سال بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں جنگ نہیں جیت رہا، اس لیے آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کیا اور وہاں سے آپ جو ہے وہ چلے گئے. عراق پر 2003 میں آپ نے حملہ کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ وہاں پر ویپن آف ماس آف ڈسٹرکشن ہے. آپ کئی سالوں بعد وہاں سے جاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں لوگوں کا، اور اس کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اٹ واز اے فیلئر آف انٹیلیجنس کا ہمارے پاس جو رپورٹ تھا کہ عراق میں ویپن آف ماس آف ڈسٹرکشن ہے، سو وہ تو غلط تھا، ہم سے غلطی ہوئی. آپ ہزاروں لوگوں کو مارتے ہیں اور لوگوں کی سمپتی آپ کے پاس ہے، عراقیوں کے پاس نہیں ہے، افغانستان لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ ویتنام میں جو ہے وہ می لی مسیکر آپ سرچ کریں، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ می لی مسیکر آپ گوگل پر سرچ کریں، ویتنام جنگ کے دوران انہوں نے جینوسائیڈ کیا تھا لوگوں کے ساتھ. پھر جب اس جینوسائیڈ کے پکچر سامنے آئے تو یو ایس کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے. ویتنام کے ساتھ آپ نے جو کیا ان کے لوگوں کے ساتھ می لسیکر میں لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ کبھی نہیں رہی. اسی طرح آپ نے کویت اور جو عراق جنگ ہے اس کے دوران آپ نے 70,000 عراقیوں کا آپ نے قتل عام کیا، ان کا جنگ تھا، لیکن آپ نے سعودی عرب کے کہنے پر وہاں پر آپ گئے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حملہ تھا اس میں 18 لوگ جو تھے وہ سعودی عربیہ سٹیزنز تھے، وہاں کے سٹیزنز تھے، لیکن آپ ابھی تک سعودی عربیہ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ سکے، کیونکہ آپ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول وہاں پر ہے، تیل سعودی عربیہ میں ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول آپ یوز کرتے ہیں. سو آپ اپنے مفادات کے لیے جو 18 لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دھماکے میں جو رسپانسیبل تھے وہ سعودی عربیہ کے سٹیزنز تھے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک شخص کا بہانہ بنا کر آپ نے پوری افغانستان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا. اسی طرح جاپان میں آپ نے ہیروشیما یا ناگاساکی پر آپ نے ایٹم بم گرایا، آپ نے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کیا. کیا یہ سارے ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ آپ نے امریکہ کی سرزمین سے پوری ریڈ انڈین آرمی ختم کر دی، کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی؟ آپ جو تھے وہ ڈیورنگ کولڈ وار آپ نے تقریباً 80 یا 82 ممالک میں آپ نے ریجیم چینج کیا، کسی نے آپ کو یہ نہیں کیا کہ آپ تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ افغانستان جنگ جہاد جسے آپ کہتے تھے، اس ٹائم پاکستان کا استعمال کر کے مجاہدین کو ٹرین کر کے آپ نے یو ایس ایس آر کو ڈیفیٹ کیا. اس ٹائم رونلڈ ریگن نے ان مجاہدین کو وائٹ ہاؤس بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ جس طرح امریکہ کے جو فریڈم جو فائٹرز تھے، جو فاؤنڈرز تھے، آپ میں اور اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، آپ دونوں کا مشن ایک ہی ہے. لیکن جب آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، جب 9/11 ہوتا ہے، سو وہی جو فریڈم فائٹر جسے آپ مجاہدین کہتے تھے پھر وہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. آپ کے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، وار آن ٹیرر کی وجہ سے پاکستان میں 80,000 لوگ مرتے ہیں، آپ پھر بھی پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. سو اسے ہم کہتے ہیں انجسٹس. امریکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ان لوگوں نے بنایا ہے، اسی وجہ سے بنایا ہے کہ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، غریب ملک میں جب لوگ اٹھیں گے اپنے رائٹس کے لیے بات کریں گے، سو ہم اس کو سپریس کریں گے. کشمیر ایشو سب سے پرانا ایشو ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے اور انڈیا چائنا کو کاؤنٹر کر رہا ہے ایشیا میں. سو انڈیا کے لیے وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. وہ جو ہے اسرائیل پیلسٹائن ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ایک پرانا ایشو ہے وہاں پر. آپ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے آپ سب ویسٹرن کنٹریز نے پاور نے مل کر وہاں پر سیکورٹی کونسل بنایا ہے. سیکورٹی کونسل میں آپ پرماننٹ ممبر ہے لائف ٹائم کے لیے، یہ باچاہت کا سسٹم ہے. اور آپ کے پاس جب ایشو آتی ہے سو آپ میں سے ایک ممبر بھی اگر اس کو ویٹو کرتی ہے سو وہ کشمیر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر کا سسٹم بنایا ہوا ہے. کبھی امریکہ جو ہے اس کو ویٹو کرتی ہے، کبھی رشیا ویٹو کرتی ہے. آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ لوگوں کی سیکورٹی کونسل کی وجہ سے، پرماننٹ جو باچاہت کا سسٹم ہے جو سیکورٹی کونسل میں، اس کی وجہ سے پیلسٹائن ایشو جو ہے وہ ریزولو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے جو اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، پیلسٹائن کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ سارے ایشو جو ہے وہاں پر اب بھی وہاں پر ہے. آپ جو ہے انجسٹس کر رہے ہیں پوری دنیا میں.
اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو ڈاکٹرائن ہے، فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن، آپ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت آپ کنٹرول کریں گے، پولیٹکس آپ کنٹرول کریں گے، ملٹری پاور آپ کنٹرول کریں گے، سو یہ جو ہے یہ میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا. جو انجسٹس ہے امریکہ کر رہا ہے، سو پھر اس کے لیے وہ اسلام کو بلیم کرتے ہیں، مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں. اور آپ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں، جارج واشنگٹن ہو گیا، اسی طرح اوباما ہو گیا، آپ سب نے کتنے لوگوں کو افغانستان اس میں آپ کو قتل کیا، کسی نے آپ کو ٹیررسٹ نہیں دیا، ٹیررسٹ کا نہیں کہا. کیا آپ کے جو 3000 لوگ تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، کیا ان کا خون ہم 80,000 پاکستانیوں سے زیادہ قیمتی تھا، افغانستانیوں سے زیادہ قیمتی تھا، عراقیوں سے زیادہ قیمتی تھا، فلسطینیوں سے زیادہ قیمتی تھا، کشمیریوں سے زیادہ قیمتی تھا؟ اس پر آپ جب تک بات نہیں کریں گے، جب تک اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انجسٹس ہو رہا ہے، سو پھر لوگ جو ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. جب تک آپ یہ سائیکو انالائٹیکل اپروچ نہیں کریں گے، سو میرے خیال میں جو ٹیررزم ہے وہ اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. سو یہ سارے ایشوز ہیں، اور میرے خیال میں یہ آپ جو ہے بس صرف اسلام کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. جدھر ٹیررزم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ جو ہے مسلمان ہے، بس مسلمان ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کا نام اگر مسلمان ہے، سو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. سو اسلاموفوبیا کو آپ دیکھ لیں، 9/11 کے بعد جو پالیسیز آپ نے مسلمانوں کے خلاف بنائے، آپ نے امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جو پالیسیز بنائے، حجاب کا ایشو آپ دیکھ لیں، ویسٹ میں حجاب آپ لوگوں نے بین کر دیا ہے، آپ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے جو پالیسیز ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، مگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو سپیریئر ہے، ہمارا سویلائزیشن سپیریئر ہے، مسلمان جو ہے وہ بیکورڈ ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں جب تک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، سو میرے خیال میں یہ ٹیررزم کبھی ختم نہیں ہوگا. آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہنری کسنجر کا جو ایک فیمس سینگ ہے، اس کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا. وہ کہتا ہے کہ the list of crimes against humanity and terrorism committed in 21st century is completely disgraceful. Take care of yourself. Thank you.